बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा इकराम, वालिदैन, सामईन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम तारीख़ पाकिस्तान का मुताला कर रहे हैं और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हमारे ज़ेर मुताला है। आज का उन्वान है कौमियाने की पॉलिसी के तालीम पर मुस्बत व मनफी असरात। यानी जिस तरह 1972 में दीगर सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया, उसी दौरान तालीमी इदारों को भी कौमी तहवील में लिया गया। इस कौमी तहवील में लेने के क्या मुस्बत और क्या मनफी असरात मरतब हुए, उन पे आज हमने बात करनी है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही माजरत, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ नई नस्ल को अपनी तारीख़ से आगाह करने के लिए बनाई गई है। किसी किस्म के तासुब, तरफदारी और पसंद और नापसंद से बालातर रहने की कोशिश की गई है। अगर किसी फ़र्द या इदारे को इससे इख्तिलाफ हो या उसे किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँचे तो उसके लिए क़ब्ल अज़ वक्त माजरत कबूल कीजिए। आपका हमारी राय से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। इस्लाह और बेहतरी की गुंजाइश मुमकिन है। आपकी रहनुमाई और राय तालीम मंज़िल यूट्यूब चैनल के मेयार को बेहतर बनाने में मावन साबित होगी। ये सिर्फ़ एक तालीमी वीडियो है जिसमें हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को और अपने भूले हुए सबक को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख़ पाकिस्तान पर एक नज़र डालते हुए हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था, पाकिस्तान दो लख्त हो चुका था और एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आ चुके थे। हमारी फ़ौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की कैद में था। हमारे सिविलियन हिंदुस्तान की कैद में थे और हम इंतहाई दगरगूं हालत में थे। वो दौर हम भुलाएंगे नहीं, हमें भुलाना भी नहीं चाहिए। जो लोग तारीख़ की गलतियों से नहीं सीखते, उनका मुस्तक़बिल फिर उस तरह की गलतियों के लिए तैयार होता है और मुस्तक़बिल में वो फिर से गलतियां कर जाते हैं। इसलिए हमने इस बड़ी गलती को जो हमसे हुई उसे हमने याद रखना है। वो ज़ख़म जो हमें 71 में लगा, उस ज़ख़म को हमने याद रखना है ताकि हमें आइंदा इस तरह की किसी गलती से ये याद हमें बचा सके। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी। तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने के मुस्बत असरात पे पहले हम बात करेंगे कि तालीमी इदारों को जब कौमी तहवील में लिया गया, उनको नेशनलाइज किया गया, तो उसके मुस्बत असरात क्या मरतब हुए। सबसे पहला जो इस पे मुस्बत असर हुआ, अच्छा असर हुआ, वो असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों और दीगर मराहत में इजाफ़ा हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने 1972 में मुल्क भर के तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया। निजी तालीमी इदारों में असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहें कम थीं। प्राइवेट इदारे जो हैं वो बहुत कम तनख्वाह दिया करते थे और बड़ी मुश्किल से असातिज़ा और दीगर जो मुलाज़मीन थे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, बहुत ही माली पसमानदगी का शिकार था। तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने के बाद असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन, ग्रेजुएटी, इलाज, सफ़र खर्च, मकान का किराया और दीगर बहुत सी मराहत सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा और दीगर मुलाज़मीन के बराबर हो गई। यानी निजी तालीमी इदारों की भी जो तनख्वाहें थीं, जो उनको पेंशन का हक़ था, ग्रेजुएटी थी, उनको सफ़र खर्च था, उनके इलाज जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मुफ्त होता था, मकान का किराया था, कन्वेंस अलाउंस था, बड़े शहरों का अलाउंस था। ये तमाम मराहत जो गवर्नमेंट तालीमी इदारों के टीचर्स को, असातिज़ा को, प्रोफेसर्स को जो मराहत मिलती थी, वो निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा को भी मिलना शुरू हो गई।
جو نیشنلائزیشن کے بعد ظاہر ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ہی ملازم ہو گئے، لہذا ان کی مراحت، ان کی ترقی اور ان کو دیگر جو سہولتیں تھیں وہ گورنمنٹ اسکول کے، گورنمنٹ تعلیمی اداروں کے، سرکاری تعلیمی اداروں کے برابر ہو گئی۔ تو اس سے اساتذہ اور دیگر جو ملازمین تھے ان کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ بھی ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ طلباء کو یہ رعایت دی گئی کہ ٹرانسپورٹ، بسوں میں، ریل گاڑیوں میں، ہوائی جہازوں میں جو وہ سفر کرتے تھے، ان کے کرایوں میں اسٹوڈنٹس کو خاص رعایت دی گئی، خصوصی رعایت دی گئی۔ 1972 کی تعلیمی اداروں کو قومی تعاون میں لینے کے بعد حکومت نے طلباء کو ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کے جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کرائے میں رعایت دی جائے گی۔ تو اس طرح طلباء کو بڑا فائدہ ہوا۔ جن طلباء کے اسکول دور تھے اور اکثر سارے گھروں سے دور تھے تو وہ جو ٹرانسپورٹ استعمال کرتے تھے اس کا خاصا کرایہ ہوتا تھا، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہوگا، جس کے پاس بھی اسٹوڈنٹ کارڈ ہوگا، وہ جب بس میں، گاڑی میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں سفر کرے گا تو اسے خاص کرائے میں رعایت دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ اس طرح طلباء جو ہے ان کے تعلیمی اداروں میں جانے آنے کے اخراجات میں کمی آئی اور اس طرح ان پر تعلیم کے اخراجات کا بوجھ جو زیادہ پڑتا تھا وہ کافی حد تک کم ہو گیا، اور والدین نے بھی اس سے خوش ہو کر اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی اداروں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ فیسوں میں کمی کی گئی، ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ تعلیمی اداروں میں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے، نجی تعلیمی ادارے تھے، ان کی فیسیں بہت زیادہ تھیں۔ تو ظاہر جب ان کو نیشنلائز کیا گیا، جب گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا تو ان کی فیسیں بھی ختم ہو گئی۔ تو جو پرائیویٹ اداروں میں بچے پڑھتے تھے، جو فیسیں ادا کرتے تھے، اب ان کی فیس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کی تعلیمی اداروں میں بچوں کی فیسیں معاف کی گئی، فیسیں کم کر دی گئی، جس سے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا اور والدین کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا آسان ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ فیسوں میں کمی کی گئی اور بہت حد تک فیسوں کو بالکل معاف ہی کر دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ وظائف اسکالرشپ میں اضافہ کیا گیا۔ تعلیمی اصلاحات کے نتیجے میں طلباء کے وظائف میں 4 گنا اضافہ کر دیا گیا، یعنی ان کو جو اسکالرشپ پہلے ملتا تھا اسے 4 گنا زیادہ انہیں اسکالرشپ دیا جانے لگا، جس سے طلباء کے لیے تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ پھر تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کی گئی۔ اپ گریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول تھے ان کو میڈل بنا دیا گیا، جو میڈل تھے ان کو ہائی کر دیا گیا، کالجوں کو یونیورسٹی بنایا گیا، جو انٹر کالج تھے انہیں ڈگری کالج بنا دیا گیا۔ تو 1972 کی تعلیمی اصلاحات کے تحت پرائمری اسکولوں کو میڈل اسکولوں کو ہائی، کالجوں کو یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے اعلیٰ تعلیم کے دروازے عام لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے بچوں کے لیے کھل گئے۔ اور یہ سارے چونکہ گورنمنٹ کے ادارے تھے اس لیے یہاں کوئی اخراجات بھی بہت زیادہ نہیں تھے، فیسیں بھی زیادہ نہیں تھی۔ اور نمبر 6، پیشہ ورانہ تعلیمی اور تربیتی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جو میڈیکل کے تعلیمی ادارے تھے، انجینئرنگ کے تھے، دیگر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے تھے وہ قائم کیے گئے، کالج بنائے گئے، یونیورسٹیاں قائم کی گئی تاکہ ملک جو ہے تعلیمی میدان میں ترقی کر سکے۔ تو تعلیمی اصلاحات کے تحت میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹیاں، میڈیکل یونیورسٹیاں، دیگر تعلیمی ادارے جو ہیں اور کالج اور یونیورسٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ملک تعلیمی لحاظ سے آگے بڑھے گا اور جہالت اور ناخواندگی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت اچھا ایک اقدام کیا گیا، وہ یہ کہ اساتذہ کے تربیتی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ملک بھر میں اساتذہ کے تربیتی ادارے قائم کیے گئے جن کے ذریعے نہ صرف نئے اساتذہ تیار کیے جانے لگے بلکہ پرانے اساتذہ اور
قومی تحویل میں لیے جانے والے تعلیمی اداروں کے غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو بھی تربیت دی جانے لگی۔ تو جو نئے استاد بھرتی کیے جاتے تھے، اپائنٹ کیے جاتے تھے، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی، پری سروس ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے یہ ادارے وہ بھی دیتے تھے۔ اور وہ چونکہ پرائیویٹ اداروں میں، نجی اداروں میں جو ٹیچر تھے وہ غیر تربیت یافتہ تھے، ان کی تربیت کا بھی ان تعلیمی اداروں کے ذریعے، یعنی تربیتی اداروں کے ذریعے ٹیچر ٹریننگ جو کالج تھے، انسٹیٹیوٹ سے، ان کے ذریعے اساتذہ کو تربیت فراہم کی گئی تاکہ وہ بہتر طریقے سے آئندہ نسل جو ہے اس کو تربیت دے سکیں۔ ایک بہت اعلیٰ اقدام کیا گیا، وہ تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا قیام۔ تعلیمی اصلاحات کے تحت پاکستان کی پہلی اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی رکھا گیا۔ اس وقت اس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی تھا، بعد میں اس کا نام بدلا گیا، ضیاء الحق کے دور میں پھر اس کو پیپلز اوپن یونیورسٹی کے بجائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کا نام رکھا گیا۔ اس یونیورسٹی کے تحت ریڈیو، ٹی وی، خط و کتابت یعنی کورسپونڈنس کے ذریعے، یہ جو غیر رسمی طریقے سے ان کے ذریعے تعلیم دی جانے لگی، جس سے شرح خواندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم کو فروغ ملا، شرح خواندگی بھی بہتر بنی، اور وہ لوگ جو اپنی مختلف ملازمتیں کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ دیہاتوں میں دور دراز رہتے تھے، اسکول کالج یونیورسٹی نہیں آ سکتے تھے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی ملازمت کرتے ہوئے اس یونیورسٹی سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، اور اس طرح ملک کے اندر تعلیم جو ہے اس کو فروغ ملا۔ آج بھی یونیورسٹی پورے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہے، اور اس کے اندر طلباء کی جتنی تعداد ہے وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ یونیورسٹی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آج بھی، اور یہ بہت ایک اچھا اقدام تھا۔ تعلیم بالغاں کا انتظام کیا گیا۔ بھٹو دور میں تعلیم بالغاں کے لیے خاص طور پر تعلیمی مراکز قائم کیے گئے۔ تعلیم بالغاں کے لیے اساتذہ کا الگ سے انتظام کیا گیا، یعنی ان کو بالغوں کو پڑھانے کے لیے الگ سے ٹیچرز قائم کیے گئے، اور اس طرح ان بالغوں کو تاکہ تعلیم دی جا سکے، کیونکہ صرف بچوں کو تعلیم دینے سے ملک سے جہالت ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ جو بالغ ہو چکے تھے اور ان پڑھ تھے، ان کو بھی پڑھانا ضروری تھا، اس لیے ان کے لیے الگ سے مراکز قائم کیے گئے۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ تعلیمی اصلاحات کے تحت بہت سے فنی ادارے اور پیشہ ورانہ تربیت کے اداروں کا قیام عمل کیا گیا، اور یہ گورنمنٹ نے اپنے ادارے قائم کیے، اور جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا، قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس طرح فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم جو ہے اور تربیت کا بہتر انتظام کیا گیا۔ اب تک ہم نے بات کی ہے مثبت اثرات کی، آئیے ہم کچھ سوالوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھٹو کے دور حکومت نے کب تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لیے؟ بھٹو کے دور حکومت میں، یعنی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کب تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لیے؟ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ پر کیا اثر پڑا؟ طلباء کو کرایوں میں کیا رعایت دی گئی؟ فیسوں کی کمی سے تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ طلباء کو وظائف کیوں دیے گئے؟ تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن سے کیا مراد ہے، یعنی اپ گریڈیشن کسے کہتے ہیں؟ اساتذہ کے لیے کون سے ادارے قائم کیے گئے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کب اور کس نام سے قائم کی گئی تھی؟ تعلیم بالغاں سے کیا مراد ہے؟ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے کیا اقدام کیے گئے؟ تو یہ چند سوال ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ کو ان کے جواب معلوم ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے شروع سے دیکھیے اور ان سوالوں کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے منفی اثرات، یعنی تعلیمی ادارے جو ہیں قومی تحویل میں لیے گئے، اس کے منفی اثرات کیا ہوئے؟ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا منعقد ہوئے؟ کون سے اس کے اوپر برے اثرات پڑے ہمارے تعلیم پر؟ اس میں سب سے پہلا جو اثر پڑا وہ ہے قومی خزانے پر بوجھ۔ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ کی تنخواہوں، پنشنوں اور دیگر مراحت کے لیے حکومت کو رقم قومی خزانے سے حاصل کرنا پڑتی تھی، جس سے قومی خزانے پر زیادہ بوجھ پڑ گیا۔
اور حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام تعلیمی ادارے جو نجی سطح پہ پرائیویٹ چل رہے تھے اور ان کی تنخواہیں اور دوسرے جو مراحت تھی وہ حکومت کی ذمہ تو نہ تھی، وہ تو پرائیویٹ ادارے خود سے وہ فیسوں سے یا کسی بھی طریقے سے وہ پورا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ گورنمنٹ نے یہ ادارے لے لیے تو اب جتنے بھی ٹیچر تھے اور جتنے بھی نان ٹیچنگ سٹاف تھا ان سب کی تنخواہیں، ان کی پنشنیں، ان کی گریجویٹی، ان کی دیگر مراحت، ان کے سفر خرچ، ان کے مکان کے کرائے، تمام کا تمام بوجھ جو ہے وہ حکومت کے سر آ گیا۔ تو اس سے قومی خزانے پر بہت زیادہ بوجھ پڑا اور وہ قوم جو پہلے ہی بوجھ تلے دبی ہوئی تھی مزید جو ہے اس کے بوجھ میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہوا۔ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کے اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ظاہر حکومت کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کی بلڈنگز اور بہت ساری بلڈنگ ایسی تھیں جو کرائے پر تھیں، پھر ان کے اساتذہ کی تنخواہیں تھیں، پھر ان کے ملازمین کی تنخواہیں تھیں، پھر ان کے بل جو تھے بجلی کے بل، گیس کے اور دوسرے جو بل تھے وہ یہ تمام تر اخراجات اب حکومت کو ادا کرنا تھے۔ اس لیے حکومت کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا اور یہ حکومت کے لیے ایک مشکل آ کھڑی ہوئی اور حکومت کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اتنے زیادہ اخراجات جو ہیں وہ کہاں سے پورے کیے جائیں اور کس طرح پورے کیے جائیں۔ فرائض سے زیادہ حقوق کے حصول کی کوشش اور ٹیچر یونینز کی قوت میں اضافہ۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہم فرائض سے زیادہ حقوق پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں حق مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے، ہماری پنشن میں اضافہ ہو جائے، ہماری سہولیات میں اضافہ ہو جائے، ہمارے کنوینس الاؤنس میں اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں ان پر بھی توجہ دیں۔ تو نجی تعلیمی اداروں کو قومیانے سے اساتذہ اور دیگر ملازمین کو ملازمت کا تحفظ مل گیا، ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس کا اثر مثبت کے بجائے منفی ہوا۔ معیار تعلیم گر گیا۔ اساتذہ کی یونینز اور ایسوسی ایشنز نے فرائض سے زیادہ حقوق کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ یعنی کوئی ایسی یونین نہیں تھی جو اس بات پر زور دیتی کہ فرائض بھی ادا کرو، اپنی ڈیوٹیاں بھی دو، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرو۔ صرف حقوق کی جنگ جو ہے وہ جاری ہو گئی اور حقوق کے لیے تمام کوششیں کی جانے لگی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فرائض جو ہے وہ ہاتھ سے پھسل گئے اور جو اصل ذمہ داری تھی ہماری استاد ہونے کی حیثیت سے وہ ہم ادا نہیں کر پائے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ پستی کی طرف گرتی چلی گئی۔ ترقی اور مراحت میں اضافے کی کوشش میں معیار تعلیم کو پس پش ڈال دیا گیا۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو گئی، ڈراپ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ تعداد بڑھتی، کیونکہ فیسیں بھی معاف تھیں اور ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی جو ہیں اس میں بھی رعایت دی گئی، وظائف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ تو اب تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان میں تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اضافہ ہونے کے بجائے الٹا جو ہے اس میں کمی واقع ہوئی۔ تعلیم میں سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوئی، جس سے تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے تعلیمی شعبے میں نجی سطح پر جو سرمایہ کاری ہوا کرتی تھی اس کی حوصلہ سے شکنی ہوئی۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ جو لوگ کیا کرتے تھے، تعلیم پر سرمایہ کاری کرتے تھے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تو گورنمنٹ نے لے لیے، تو تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے تعلیمی شعبے میں نجی سطح پر سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوئی اور بہت سے اچھے اور بہترین ادارے تباہی کا شکار ہو گئے۔ وہ جو لوگ تھے جو تعلیم کے لیے سرمایہ لگاتے تھے، اچھے تعلیمی ادارے کھولتے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے حوصلے پست ہو گئے، تو کوئی معیاری قسم کے اچھے قسم کے تعلیمی ادارے جو ہیں نہیں کھل پائے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے تو کھلنے ہی بند ہو گئے۔ وہ نجی ادارے جو اعلیٰ مشن کے تحت قائم ہوئے تھے اور ان کا معیار بھی بہت اچھا تھا، اب تعلیمی میدان میں پیچھے چلے گئے۔ تو گورنمنٹ نے جب لے لیے تو ان کا معیار بھی گر گیا اور قومی تحویل میں لیے گئے تعلیمی اداروں کے مالکان نے اپنے ادارے واپس لینے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس طرح تعلیمی معیار بری طرح متاثر ہوا۔ ایک طرف عدالتوں میں اور مختلف ذرائع سے اثر و رسوخ سے یہ جو تعلیمی ادارے ہیں جو
گورنمنٹ نے لیے تھے ان کو واپس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، پرائیویٹ جو مالک تھے وہ انہیں واپس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف نئے تعلیمی ادارے جو ہیں پرائیویٹ نجی سطح پر نہیں کھولے جا رہے تھے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت پر پڑ گیا، معیار کا بھی اور بجٹ کا بھی اور تمام جتنے بھی مراحت تھیں حکومت پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ حکومت کے پاس اتنی مشینری نہیں تھی کہ وہ ان کو مانیٹرنگ کر سکے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تعلیم میں بجائے آگے جانے کے پیچھے چلے گئے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور مزید پرائیویٹ تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور کسی کے اندر حوصلہ بھی نہیں تھا۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے سے مسائل پیدا ہوئے۔ اب جب اسٹوڈنٹ کو رعایت دی گئی، طلباء کو ٹرانسپورٹ میں کرائے میں رعایت کی وجہ سے ٹرانسپورٹروں اور طلباء کے درمیان آئے روز جھگڑے ہونے لگے اور بد امنی کی فضا پیدا ہوئی۔ طلباء تعلیم سے زیادہ ان جھگڑوں پر توجہ دینے لگے۔ بس والے کہتے تھے کہ ہم نے نہیں رعایت دینی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو اسٹوڈنٹ نہیں تھے لیکن جعلی اسٹوڈنٹ کارڈ بنوائے ہوئے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو شو کرتے تھے لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہوتے نہیں تھے، یا اگر اسٹوڈنٹ ہوتے بھی تھے تو ان کے پاس اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ٹرانسپورٹروں کے درمیان اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہر روز آئے روز جو ہے جھگڑے ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لڑائی ہوتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طلباء اور ٹرانسپورٹروں کی کشمکش نے بہت سے پھر مسائل پیدا کر دیے۔ طلباء اور ٹرانسپورٹروں کے جھگڑوں نے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، اربن ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، بڑی مضبوط ٹرانسپورٹ تھی، یہ بہت زیادہ گاڑیاں ہوتی تھی، تو وہ بھی جو ہے حالانکہ وہ کرایہ بالکل نہیں لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کوئی جلوس نکلتا، جب کوئی ہوتا تو گورنمنٹ کی بس توڑ دی جاتی، کسی کو آگ لگا دی جاتی، سڑکیں بند کر دی جاتی۔ اس طرح یہ رعایت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ فائدے کے الٹا جو ہے نقصان کا باعث بن گئی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ جاتے، بسوں کے ساتھ لٹک جاتے، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہو جاتے، روک لیتے ان کو ہائی ویز کے اوپر بھی، ان پہ پتھراؤ کرتے۔ تو ٹرانسپورٹروں اور اسٹوڈنٹس کی آپس کے اس جھگڑے کی وجہ سے پھر بہت زیادہ بد امنی پھیلی اور آئے روز جو ہے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ ثابت ہوئی کہ کرایوں میں رعایت دینے سے، ظاہر ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کو کرایوں میں رعایت دی گئی تو ٹرانسپورٹروں کو کسی قسم کی کوئی اس کے بدلے میں رعایت نہیں دی گئی کہ آپ کو ٹیکس میں ہم چھوٹ دیتے ہیں یا آپ کو کوئی رعایت دیتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتے ہیں تو جتنے اسٹوڈنٹ لے کے جاتے ہیں اس حساب سے ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو ان مسائل کی بنیاد پر روز کوئی نہ کوئی فساد، روز کوئی نہ کوئی بس جلتی تھی، روز کوئی نہ کوئی بس توڑی جاتی تھی، اور اس کا نشانہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ بھی بنی اور بہت بڑی ٹرانسپورٹ جو ہے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ، اربن ٹرانسپورٹ ختم ہو کے رہ گئی۔ آج آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں پورے پاکستان میں آپ کو گورنمنٹ کی کوئی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ بدعنوانی، رشوت اور سفارش میں اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے جس طرح صنعتوں کو قومی تحویل میں لانے سے جو بیوروکریسی ہے وہ پاورفل ہو گئی، افسرشاہی جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بھی وہ بہت زیادہ انہوں نے اختیارات ظاہر ہے انہیں ملے۔ پہلے تھوڑے اسکول ہوتے تھے، اب پرائیویٹ اور نجی تعلیمی اداروں کے آنے سے بے شمار تعلیمی ادارے جو ہیں وہ وجود میں آ گئے، گورنمنٹ کے ہو گئے، تو اختیارات میں بھی اضافہ ہوا، ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر جو کلیرک شاہی تھی اور افسر شاہی تھی انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ اساتذہ کی ترقی، ان کے تبادلوں اور ان کی ملازمت اور دیگر معاملات میں افسر شاہی اور انہوں نے نہیں بلکہ سیاسی عمائدین نے بھی مداخلت کی، جس سے تعلیمی معیار گر گیا۔ پروموشن ہو رہی ہے، اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے، تبادلے ہو رہے ہیں، تمام کے تمام جو ہیں وہ افسر شاہی کے ہاتھ میں تھے یا سیاسی زعماء کے ہاتھ میں تھے، اور اس میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی، خاص طور پہ ایجوکیشن میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم جو ہے اس کا معیار گرتا چلا گیا۔ افسر شاہی نے تعلیمی میدان کو بھی متاثر کیا۔ اساتذہ کی ترقی، ان کے تبادلوں، ان کی ملازمت اور دیگر معاملات میں افسر شاہی اور سیاسی عمائدین نے مداخلت کی، جس سے تعلیمی معیار گر گیا۔ ہڑتالیں، بائیکاٹ، جلاؤ گراؤ تحریکیں۔ طلباء کو آزادی دی گئی، جس سے طلباء تعلیم سے زیادہ سیاست اور لڑائی جھگڑوں کی طرف متوجہ رہے اور امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے۔ طلباء بہت زیادہ
آزاد ہو گئے، طلباء جو ہیں وہ ایک طرح سے انہوں نے بغاوت کر دی، وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ سیاست میں آنا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ اپنی پڑھائی سے زیادہ ان کی توجہ جو ہے وہ سیاست کی طرف تھی، یونین کی طرف تھی۔ آئے روز جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی فساد، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہونے لگا۔ طلباء کے مختلف گروہ اور سیاسی جماعتوں سے طلباء تنظیمیں آپس میں دست و گریبان ہوئیں۔ طلباء کے مختلف گروہ تھے اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ جو طلباء کی تنظیمیں تھیں، ان کو آپس میں ان کے مسائل پیدا ہوئے۔ انتخابات ہوتے تھے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ طلباء کے مختلف گروہ تھے اور سیاسی جماعتوں سے وابستہ طلباء کی تنظیمیں تھیں، آپس میں لڑتی رہتی تھیں، اور اس سے طلباء کے والدین، ظاہر ہے والدین تو بچوں کو اس لیے اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، یونیورسٹی بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، لیکن وہاں جھگڑے ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، تو والدین بھی اس سے شدید پریشانی کا شکار رہتے تھے۔ تو یہ تھے وہ چند مسائل جو تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے پیدا ہوئے۔ اب کچھ سوالات ہیں تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لینے سے حکومت پر کیا اثر ہوا؟ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے اساتذہ پر کیا اثر ہوا؟ اور ٹیچر یونین اور ایسوسی ایشن کا کیا کردار رہا اس میں؟ تعلیم میں سرمایہ کاری کیوں کم ہو گئی؟ طلباء کو کرایوں میں رعایت دینے سے کیا مسائل پیدا ہوئے؟ یعنی طلباء کو جب رعایت دی گئی تو اس سے کون کون سے مسائل پیدا ہوئے؟ اور پھر تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے بدعنوانی کو کیسے فروغ ملا؟ یعنی بدعنوانی جو ہے اس کو کس طرح فروغ ملا، کیسے اس میں اضافہ ہوا، اور کیا تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا اچھا فیصلہ تھا؟ اگر اچھا تھا تو کیوں، اور اگر غلط تھا تو کیوں؟ یہ آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے تاریخ پاکستان کے ایک عنوان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے، آج ہم نے دیکھا ہے، اور آج ہم نے سمجھا ہے کہ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے سے یا جو تعلیمی اصلاحات کی گئی ان کا ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر، طلباء کے اوپر، تعلیمی اداروں کے اوپر کیا اثر مرتب ہوا۔ ہم نے دونوں دیکھی، مثبت اثر بھی دیکھے اور منفی اثر بھی دیکھے۔ یہ چینل ہے یوٹیوب چینل تعلیم منزل، اسے سبسکرائب بھی کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اس کا مقصد صرف تعلیم و تعلم ہے، اس کا مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اس میں مطالعہ پاکستان، تاریخ پاکستان، جغرافیہ، فزکس، کیمسٹری، میتھ، بائیو اور دیگر مضامین کے اسباق بھی ہیں۔ آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔